सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। खताब के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ निज़ामी साहब ख़यालात मुक़द्दसा का इजहार फरमाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदर, या अली। इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। बख्शिश कहाँ है साहिबे कुरआन तेरे बग़ैर, बख्शिश कहाँ है साहिबे कुरआन तेरे बग़ैर, मिलती कहाँ है दौलत ईमान तेरे बग़ैर। ला रैब हर बशर ने ये तस्लीम कर लिया कि इंसान कभी भी न बन सका इंसान तेरे बग़ैर। मैं हूँ वो पुरगुनाह कि माशर में मेरे पास कोई नहीं निजात का सामान तेरे बग़ैर। और क्या देर है बरसने में ए अब्रे करम बरस, क्या देर है बरसने में ए अब्रे करम बरस, धोएगा कौन दामने इसियां तेरे बग़ैर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद आका दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुतशम मासूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहर बार में उनके हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों का खराज पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त राहबर शरीयत हुज़ूर क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत क़िबला ख्वाजा ख्वाजगान आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नवीद हुसैन रहमत बरकातुहु मुलालिया और ज़ीवकार दोस्तों बुज़ुर्गों हामिलीन अक़ीदे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खालिक़े कायनात का एहसान अज़ीम है कि उस मालिक़े कायनात ने हमें ये लम्हे अपनी याद की दौलत से नवाजे। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा किया जाए वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अल्लाह वालों के डेरे हैं कि जो हमेशा आबाद रहते हैं। आप लाहौर में जाएं, रावी के कंडे पर एक मकबरा है जिसको मकबरा जहांगीर कहा जाता है। वहाँ पर आज भी एक शेर जो है वो लिखा हुआ है कि बर मज़ारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले, नए परवाना ना सोजत नए सदाए बुलबले। कहा हम गरीबों के मज़ारों पर ना तो कोई आकर दिया जलाएगा, ना ही हम गरीबों के मज़ार पर आकर कोई फूल फेंकेगा, ना ही हमारे मज़ार से किसी बुलबुल के बोलने की सदा गूंजेगी। कहा हम गरीबों के ये मज़ार हैं। ये कौन है वो शख्स जिसने पूरे बर्रे सगीर पर कई दर्जनों साल जो है वो हुकूमत की और जिसकी नस्ल से कई सदियों तक ये हुकूमत का सिलसिला जारी रहा और आज उसके मज़ार की ये हालत है। रावी के दूसरे कंडे एक और मज़ार भी है, वहाँ पर भी एक लोहे मज़ार लगा हुआ है, मगर वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, राकिसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। तो ये अल्लाह वाले हैं कि जो मर कर भी मरते नहीं हैं। ये इस दुनिया से चले भी जाएं तो फिर भी इनके डेरे आबाद रहते हैं। अरे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खिराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इधर से भी गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फ़कीरों के डेरे। ये फ़कीरों के डेरे हमेशा आबाद रहते हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, खुश नसीब हैं वो लोग जिनको इनकी सच्ची संगत नसीब हो जाती है। जिनको इनको सच्ची संगत नसीब हुई फिर दुनिया के अंदर उनका नाम क़यामत तक बाकी रहेगा।
اور یہ اللہ والے بھی بڑے لجپال ہوتے ہیں، یہ مشکل کشا بھی ہوتے ہیں، لجپال بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کے ہی سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے پیشوا حضرت سیدی بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک دفعہ افغانستان کے شہر کابل میں تشریف لائے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے حضرت کو اپنے دربار میں دعوت دی کہ حضرت کبھی ہم غریبوں کے ڈیرے پر بھی آپ قدم رنجا فرمائیں۔ حضرت نے لجپالی فرمائی، بادشاہ کے محل میں آ کر ٹھہرے۔ بادشاہ خود حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، اور پھر بادشاہ کی رعایا بھی حضرت کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کرنے لگی۔ تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک لونڈی تھی، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جو تم اللہ والوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سادہ سی خاتون تھی، سادہ سا جواب دیا گیا، کہا اگر اللہ والوں کے ساتھ سچی نسبت قائم ہو جائے تو یہ اللہ والے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ اس نے یہ بات سنی، بڑی پسند آئی، اس نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب وہ ہماری طرح والا سلسلہ نہیں تھا، وہ بیعت کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو بیچ دیا کرتے تھے۔ جو مرید ہوتا ہے وہ بکا ہوا ہوتا ہے، جو بکا ہی نہیں وہ مرید ہی نہیں ہے۔ اب وہ خالصتاً دل سے اس نے بیعت کی تھی، للہیت سے بھرپور تھی، پہلے بھی نیکوکار تھی، مگر جب حضرت سے سنگت قائم ہوئی حضرت کا رنگ چڑھا۔ کیسا رنگ چڑھا کہ نفلی عبادات بھی کثرت سے کرنے لگی، تہجد بھی پڑھتی ہے، اوابین بھی پڑھتی ہے، چاشت اشراق بھی پڑھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے۔ اس کے یہ نیک اعمال، اعمال صالحہ کو جب بادشاہ نے دیکھا بڑا خوش ہوا۔ اس نے اس پر اتنا اعتماد کرنے لگا کہ اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں بھی اس عورت کے حوالے کر دی۔ جو اس کی ساتھی سہیلیاں تھیں وہ اسے حسد کرنے لگیں، اور حسد کے مارے انہوں نے اس عورت کے اوپر چوری کا الزام لگا دیا کہ اس نے بادشاہ کے خزانے سے مال چوری کیا ہے۔ اب اس نے چوری تو کی نہیں تھی، مگر جہاں پر اعتماد تھا، اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ بادشاہ کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی، بادشاہ بڑے غصے میں آیا۔ اس نے غصے میں آ کر جلاد کو بلایا، کہا کہ اس کو لے جاؤ پکڑ کر، کہاں پر؟ چوبارے کی چھت پر۔ کہا چوبارے کی چھت پہ لے جا کر اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دو، یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، تاکہ آئندہ لوگوں کو بھی یہ نصیحت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھروں میں ایسی غلط حرکتیں نہیں کرتے۔ جب جلاد اس کو کھینچ کر چوبارے کی چھت کی جانب لے جا رہا تھا، اس کے ذہن میں وہ کئی سال پہلی والی بات آئی، اللہ والے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ۔ اس نے وہی چوبارے کی چھت پہ پہنچ کر بخار شریف کی جانب منہ کر لیا اور کہنے لگی، شیئا للہ چو گدائے مستمد المدد خواہ حمز شاہ نقش بند، اے نقش بندیوں کے پیشوا میری مدد کیجیے۔ آج اس سے بڑھ کر میری زندگی میں کیا مشکل وقت آئے گا کہ آج میری زندگی ہی میرے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ بس اس کی زبان سے جملے نکلنے کی دیر تھی، جلاد نے پیچھے سے دھکا دیا۔ جو ہی اس نے دھکا دیا عورت تڑپتی ہوئی نیچے گری، مگر کیا دیکھتی ہے؟ حضرت شاہ نقش بند بخاری موجود ہے۔ اس عورت کو ہاتھوں پہ لیتے ایک سمت بٹھاتے ہیں، اور پھر حضرت شاہ نقش بند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے وہ عورت پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کب تشریف لائے؟ آپ فرمانے لگے، تو از چوبارہ آمدی من از بخارا آمدی، تو چوبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو فرمایا کہ تو چوبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا تھا۔ تو یہ حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے، مگر آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے دامن کو تھامیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسے شخص کا تذکرہ بھی موجود ہے جن کو حضرت آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے۔ تخت سلیمان جو کئی مہینوں کی مسافت پر تھا، پلک جھپکنے سے بھی پہلے بارگاہ سیدی سلیمان علیہ السلام میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ کس کے امتی ہیں؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور جو حضرت شاہ نقش بند بخاری ہیں یہ اس نبی کے امتی ہیں کہ اقصیٰ کے اندر معراج کی رات یہی حضرت سلیمان میرے نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے تھے۔
تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت بینہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا، جس کو من کی پاکیزگی نصیب ہو گئی۔ من کی پاکیزگی یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے دل جو رب ذوالجلال نے ہمیں بالکل صاف ستھرے عطا فرمائے تھے، جو شیشے کی مانند تھے، اور آج ہم نے اس کے اوپر گناہوں کے داغ لگا لیے، اور ایسے داغ لگائے، ایسے داغ لگائے کہ وہ داغ سے بھرپور ہو گئے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اور میں کہتا ہوں انہوں نے میری حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شیشے اتے گھٹا جمیا تے کنداں جھاڑی جاندے، شیشے اتے گھٹا جمیا تے کنداں جھاڑی جاندے، جلدہ نوے سام کے رکھ دے ورگے پاڑی جاندے۔ کہا یہ جو دل ہے یہ تو شیشے کی مانند تھا، کہا اس کو جھاڑنا چاہیے تھا جس میں تم نے اپنی صورت دیکھنی تھی، اور اس میں صرف اپنی صورت نہیں، اس کے اندر تو اس بے صورت کی صورت نظر آتی تھی۔ کہا اس دل کو صاف کرتے، اس کو پاک کرتے، مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے دیواروں کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ خوبصورت ایک زرق برق لباس پہننا چاہا کہ جس کو دیکھ کے لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں کہ کتنا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے۔ کہ تم نے اپنے اس ظاہری حسن کو بڑا سنوارا، مگر اس دل کے حسن کو نہ سنوارا تم نے۔ کہا کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ اور آج میں نے تکبر نے ہمارے اس دل کو اتنا غلیظ اور گندا کر دیا ہے کہ اگر ہم 7 سمندروں کا پانی بھی لا کر اس کو دھونا چاہیں تو شاید یہ پاک نہ ہو سکیں، اس قدر ہمارے گندے دل ہیں۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست مثال اس حوالے سے پیش کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بکری کو دیکھو، بکری ساری زندگی میں کرتی ہے، یہی بکری جس نے ساری زندگی میں کی، اسی بکری کو لٹا کر جب اس کی گردن کو کھینچ کر اس کے گلے کے اوپر ایک کسائی چھری چلاتا ہے، خون کا ایک فوارہ نکلتا ہے، پھر تڑپتے تڑپتے اس کی جان نکلتی ہے، پھر اس کو الٹا لٹکاتا ہے، کھینچ کر پھر اس کی کھال کو اتارتا ہے، پھر اس کی کھال کو کئی کیمیکلز لگا کر کئی مراحل سے گزارنے کے بعد ایک تار نکلتی ہے۔ بڑے بزرگ جو بیٹھے ہیں، کسی دور میں دیہاتوں کے اندر وہ گٹار کی مانند ایک تنبا ہوا کرتا تھا جو لوگ بجایا کرتے تھے، اس تنبے کے اوپر ایک تار ہوتی تھی، وہ تار یہی بکری کی کھال سے بنتی تھی۔ اس بکری کی کھال کی تار کے اوپر جب انگلی لگائی جاتی تھی پھر آواز آتی تھی تو۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں اے انسان، اگر تو نے ساری زندگی بکری کی طرح میں لگائی رکھے، پھر وہ وقت آیا کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے آ کر تیری کھال کو اتار دیا، تیرے گلے کو پر چھری رکھ دی، تیری روح نکل گئی، اور پھر جب قبر کے اندر تو پہنچے گا، فرشتے تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیرے اس تکبر کے، اس غلاظت کی وجہ سے تیری اس کھال کے اوپر انہوں نے کئی طرح کے کیمیکلز استعمال کیے، کئی نسخے انہوں نے استعمال کیے، کئی عذاب تیرے اوپر مسلط کیے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت والے دن تو اٹھے تو اس وقت رب سے کہے اے مالک میں تو کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی تو ہے، پھر تیرے اور بکری کے درمیان فرق کیا رہ گیا؟ کیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا۔ کیا آج اس من کو ستھرا کر لے اور آج ہی اپنے آپ اس رب کے حوالے کر دے۔ کہا بے شک کامیاب ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ اور یہ من کی صفائی ستھرائی کیسے نصیب ہوگی؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، کہا ایک پہلا کام یہ کیا کرو، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جب ذکر کیا جاتا ہے تو من کے میل کچیل بھی اترتے ہیں، یہ من کی مین اترتی ہے، یہ گناہوں کے داغ جو ہے وہ اترتے ہیں۔ حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ کہتا نا اللہ، آپ بھی کہہ لیجئے اللہ رب العزت اس بندے کے دل کو پر ایک مرتبہ نظر رحمت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کے دل پہ وہ رب ذوالجلال نظر رحمت فرما دے، اس کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ آج لوگ سکون کی دولت کو تلاش کرنے کے لیے، کوئی مری جا رہا ہے،
کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی UK جا رہا ہے، کوئی کہاں پر جا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد وہ سکون کی دولت نہیں ملتی جو یہاں بیٹھا ہوا ایک بندہ آنکھیں بند کرتا ہے یا آنکھیں کھول کے مرشد کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اللہ، خدا کی قسم وہ سکون مری کے اندر جانے والے شخص کو نہیں ملتا، وہ سکون دبئی کے اندر جانے والے شخص کو، UK کے اندر جانے والے شخص کو نہیں ملتا جو یہاں پر بیٹھے بیٹھے بندہ بغیر کچھ خرچ کیے صرف زبان ہلا کے سکون حاصل کر لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتوحات مکیہ کے اندر ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، بڑا عظیم نقطہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور یہ فتوحات مکیہ وہ کتاب ہے کہ جس کو حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے جس وقت لکھا، اس کتاب کو لکھنے کے بعد کعبے کے دروازے کے اوپر اس کو لٹکا دیا گیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نے اس کتاب کے اندر جو کچھ وہ لکھا ہے جو تجھے پسند نہیں ہے، جو غلط ہے، اے مالک تو اپنی قدرت سے تو اس کو مٹا دے، جو کچھ اس میں صحیح صحیح لکھا گیا ہے اس کو تو باقی رکھ لے۔ 3 مہینے کے بعد جب اس کتاب کو اتارا گیا، کئی بارشیں آئیں، کئی اندھیریاں، کئی طوفان آئے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں مٹا تھا۔ اس کے اندر حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ نے، ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عظیم نقطہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے وہ بندہ کبھی بد مذہب نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی بد مذہب نہیں ہوتا جس کو خدا کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی آگے وضاحت حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابچے کے اندر کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی اسی قول کو کوٹ کیا ہے، اور آپ نے وہاں پر بطور دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو بندہ خدا کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر لیتا ہے جو اسی کا پھر ساتھی بنا رہتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بظاہر بہت بڑا عالم بھی ہوتا ہے، عالم ہے، بہت بڑا اس کے پاس علم ہے، مگر وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتا ہے؟ اللہ والے کچھ نہیں ہیں، بابے تو شیئی کو نہیں، نبی تو شیئی کو نہیں، فلاں تو شیئی کو نہیں۔ کبھی وہ صحابہ پر تان کرتا ہے، کبھی آل رسول پر تان کرتا ہے، کبھی اولیاء کرام پر تان کرتا ہے۔ کہا وہ شخص جس کے اوپر رب ذوالجلال شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، کہا وہ شخص ہوتا ہے جس کو ذکر کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا قول فیصل آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس کو ذکر نصیب ہو جائے وہ کبھی بد مذہب ہو نہیں سکتا، اور جو بد مذہب ہو جائے اس کو کبھی یہ دولت جو ہے وہ ذکر والی ملتی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے ذکر کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اس انداز سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں مجنوں کہیں۔ یہ کچھ کیفیات ہوتی ہیں، چونکہ ہم مولوی لوگ ہیں، ہمیں لوگ زیادہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں یہ باتیں کہ یہ جو وجدانی کیفیت ہوتی ہے ہوتی نہیں ہے، دیکھ کے ہی شروع ہو جاتی ہے اور ایک دم ختم بھی ہو جاتی ہے، یہ وجد کیسا ہے؟ یہی سوال اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ جو شخص جس کے اوپر وجد طاری نہیں ہوا مگر وہ وجد والی کیفیت شو کروا رہا ہے، یعنی اصلی وجد نہیں ہے، نقلی وجد ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نقلی وجد ہو، بہتر یہ ہے یہ تنہائی میں ہو، لیکن اگر یہ مجمع عام میں بھی ہو تو اس میں حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا اصل کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اس پر ایک بڑا زبردست آپ نے ایک دلیل بھی پیش کی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک ایسا بدبخت
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چڑھانے کے لیے معاذ اللہ جیسا امامہ شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنتے ہیں ویسا امامہ پہن لیتا ہے، جیسا لباس ان کا ہے ویسا لباس وہ پہن لیتا، جیسی آپ کی داڑھی مبارک، جیسا آپ کے پاس عصا مبارک تھا ویسا عصا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جدھر سے گزرتے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے کلیم علیہ السلام جو طبیعت کے لحاظ سے بڑے جلالی بھی تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک کائنات یہ بندہ تیرے کلیم کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ میری جیسی شکل اپنا کر مجھے چڑھانے کے لیے یہ میرے سامنے آتا ہے، اللہ اس کے اوپر تو عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کلیم میں اس کے اوپر کیسے عذاب نازل کروں، اس کی صورت تیری صورت سے ملتی ہے، کہ اس کی صورت تیری صورت سے ملتی ہے، کہ اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو چڑھانے کے لیے ان کی صورت جیسی صورت بنا لے رب اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا۔ کہا یہ جو دیوانے ہیں یہ نبی کے غدار نہیں ہیں بلکہ یہ نبی کے کلمہ گو اور ان کے وفادار ہیں، لہٰذا اگر یہ وہ والا نہ بھی ہو تو پھر بھی جائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے جو چیز نقلی ہوتی ہے آہستہ آہستہ نقل کرتے کرتے ایک دن اس کو اصل بھی نصیب تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو ستھرا کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہا کثرت کے ساتھ خدا کا ذکر کرو، سبحان اللہ، اس کے نام کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر فصلہ اور اس کے لیے نماز بھی پڑھتا رہو۔ سبحان اللہ، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے اور یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ بھی خدا کا ذکر ہے۔ اس ذکر کا اور انداز ہے، یہ ذکر اور انداز میں ہے، دونوں خدا کے ذکر ہیں۔ اور جو ذکر ہوتا ہے یہ کہتے ہی یاد کو ہے، سبحان اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا وہ ذاکر ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس کے بارے میں حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ تو ایسی ہے جیسے وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ذکر کی یہ نعمت نصیب فرمائے، اور یہ جو اصلی اہل ذکر ہیں اللہ ان کے صدقے سے ہمیں بھی اصل نصیب فرمائے، ان کے صدقے سے اللہ ہمارے اوپر بھی کرم نوازیاں فرمائے۔ اور آخر پہ یہی عرض کروں گا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل تو شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اور یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اور یا الہی خواب گراں سے جب رضا سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 آمین۔ دوستو کل بہاولپور پروگرام ہے، پرسوں کمالیے ہے، سفر مبارک جاری ہے، اور سفر مبارک کے بعد انشاءاللہ 10 مئی بروز ہفتہ شام سالانہ عرس مبارک بحضور صاحب الاولاق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیالکوٹ بائی پاس گجرانوالا شریف منایا جائے گا۔ عرس پاک تے بھی تمام دوستان دی